سورہ زمر پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 6 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فَأَنَّا تُصْرَفُونَ صدق اللہ العظیم۔ خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک جان سے، ثم پھر خلق بنایا، منہا اسی سے، زوجہا اس کا جوڑا، وَأَنزَلَ اور اتارا اس نے، لکم تمہارے لیے، من الانعامی چوپائیوں میں سے، ثمانیت ازواج 8 جوڑے، یخلقکم وہ تخلیق فرماتا ہے، فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق ایک تخلیق کے بعد ایک تخلیق، فی ظلمات ثلاث 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم جو تمہارا رب ہے، لہ الملک اسی کی ہے سلطنت، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود اس کے سوا، فانا تصرفون بس تم کدھر بھٹک رہے ہو۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفار ہے، اور اس کے لیے کل ہم نے انسانی وجود سے بحث کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا غفار ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ عز و جل بندوں کے عیوب کو چھپاتا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، یہ تقاضا ہے اس کا۔ کیوں؟ انسان اس کائنات کے اوپر اللہ کا نائب ہے، اور جو صفات اصل کی ہیں انسان معراج پر تبھی پہنچ سکتا ہے جب اس کی صفات کو اپنائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو، وہ اپناؤ جو اللہ کے اخلاق ہے۔ حضرت حاتم اصم ان کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، لیکن مشہور جو اولیاء میں ہوئے وہ اصم کے نام سے ہوئے۔ اصم کس کو کہتے ہیں؟ بہرے کو۔ حضرت حاتم ہر روز مسجد میں محفل لگایا کرتے تھے اپنے ارادت مندوں کو ملنے کے لیے۔ تو ایک دن ایک خاتون ملنے کے لیے آئی، وہ بیٹھی ہوئی تھی ایک طرف آپ سے ملاقات کے لیے۔ اب اتفاقاً اس کو عارضہ لاحق ہوا اور اس کے پیٹ نے آواز دی۔ اب وہ بڑی شرمندہ ہوئی کہ حضرت حاتم کیا کہیں گے، یہ کس طرح کی عورت ہے کہ محفل میں اس نے یہ کام کر دیا۔ اب وہ خجل سے پانی پانی ہو گئی۔ اب
हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर उनकी खिदमत में बात अपनी अर्ज कर, लेकिन उसने हिम्मत की और आगे हुई। तो आगे हुई तो जाकर कहने लगी, हजरत आपने जानबूझकर कहा। जी बहन। उसने फिर कहा हजरत, फरमाया जी बहन। अब उसने तीसरी मरतबा कहा हजरत, फरमाया जी बहन मैं बहरा हूं, जरा ऊंची आवाज से बात कर लो। औरत का वो सारा खजल जाता रहा कि ये आवाज तो हजरत तक पहुंची नहीं है, हजरत तो बहरे हैं, वो तो इतना ऊंचा सुनते हैं। सिर्फ उस औरत के पर पर्दा डालने के लिए फिर सारी जिंदगी असम से ही मशहूर हुए और फिर सारी जिंदगी यूं ही करते रहे। हर आने वाले को कहते रहे मैं बहरा हूं, ऊंची आवाज से बात करो, हालांकि बहरे नहीं थे। ये है असल अल्लाह के इखलाक से मुज़य्यन करना अपने आप। तहल्लक़ु बिइखलाक़िल्लाह। अब अल्लाह ताला जब ऐबों पर पर्दा डालता है तो उसका तकाजा यह है कि बंदे भी एक दूसरे के ऐबों और कबाइश पर पर्दा डालें। अब उसके लिए यह हदीस पाक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। कितने अफसोस की बात है, हम तो माँ जन्म लिए वाले को भाई नहीं मान रहे होते। एक ही माँ के दो बेटे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो भाई ने एक दूसरे को मारने के लिए तस्लीम क्या है, इसने मेरा मकान रख लिया, ये मेरा भाई ही नहीं, ये मेरा भाई ही नहीं है, इसने मुझे हिस्सा नहीं दिया, ये मेरा भाई ही नहीं है, इसका नाम मेरे सामने मत लिया करो। लेकिन सरकार फरमाते हैं मुसलमान मुसलमान का भाई है। और फिर क्या फरमाया, वो इस पर जुल्म ना करे। एक मुसलमान को किसी सूरत ये रवा नहीं है कि वो अपने भाई पर जुल्म करे। फरमाया वो इस पर जुल्म ना करे, बेइज्जत मत करे अपने भाई को। फरमाया अपने भाई को बेइज्जत मत करे। और बेइज्जत यही है ना, उसके ऐब उछालना, ये बेइज्जती है ना। फरमाया बेइज्जत मत करे। और सुनो, मेरे आका ने फरमाया जो शख्स अपने भाई की हाजत रवाई में लगा रहता है, अल्लाह उसकी हाजतें पूरी करता रहता है। अल्लाह उसकी हाजतें पूरी करता रहे। और जो किसी मुसलमान से एक मुसीबत को दूर करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके मसाइब को दूर कर दे। और फिर फरमाया सुनो, जो किसी मुसलमान का सतर रखता है, यानी ऐब छुपाता है, सतर रखने का मतलब ये होता है, जो किसी मुसलमान का सतर रखता है, सरकार ने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन उसका सतर रखेगा। ये बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई चारों किताबों में यह हदीस बात मौजूद है। फिर देखिए, मुसलमानों के औसाफ से आज हम कितने दूर हैं। अगर हम तजिया करें तो आज मुसलमानों के औसाफ से हम कितने दूर हैं। हमारे अंदर तो मुसलमानी का कोई वसफ ही नहीं पाया जाता। ये बात याद रखना, लोगों में अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं, नेक व बद हर तरह के होते हैं। ये नहीं हो सकता कि लोग सारे लोग अच्छे हो जाएं, और ये भी नहीं हो सकता कि सारे लोग ही बद हो जाएं। ये अज़ल से निज़ाम कुदरत है कि हर दौर में अच्छे और बुरे रहे, नेक और बद हर दौर में रहते हैं। और लोगों में हर किस्म के औसाफ वाले होते हैं, किसी के वसफ अच्छे, किसी के वसफ बुरे, हर तरह के औसाफ के लोग होते हैं। अब इस्लाम के औसाफ का तकाजा क्या है? इस्लाम के औसाफ का तकाजा ये है, अगर हम अपने आप को मुसलमान वाकई समझते हैं तो इस्लाम के औसाफ का तकाजा ये है कि हम दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालें और उनकी अच्छाइयों पर नज़र रखें। अच्छाइयों पर नज़र रखें और ऐबों पर पर्दा डालें।
میں نے غالباً مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کر دیا تھا، میرے شیخ کامل رحمت اللہ علیہ 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک مسجد میں جب آپ شباب میں تھے تو ہر روز تشریف لاتے، سر عام مسجد میں بیٹھ جاتے، لوگ آتے، ملاقات کرتے، اپنے مسائل پوچھتے، اپنے معاملات عرض کرتے۔ تو ایک دن میں اس محفل میں خود موجود تھا، ایک ہمارے پیر بھائی آئے اور انہوں نے اپنے کسی دوسرے پیر بھائی کی شکایت لگانی چاہیے۔ اب جب اس نے کہا جی وہ ہمارے پیر بھائی یوں کرتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا نہیں چھوڑیں، آپ اپنا مسئلہ بیان کریں۔ تو اس نے کہا حضرت نہیں میں تو اسی کی بات، فرمایا نہیں ایسا مت کریں، کیوں؟ ہم سب کے لیے اچھائی کی دعا کرتے ہیں، آپ لوگ دوسروں کی شکایتیں لا کر ہمارے نظریات بدلنے کی کوشش مت کیا کریں۔ اللہ، یہ ہے اسلام کے اوصاف کا تقاضا کہ ہر کسی کے لیے اچھائی کا سوچا جائے، عیبوں پر پردہ ڈالا جائے اور محاسن پر نظر رکھی جائے، اور اس کی کیا ہے برائیوں سے صرف نظر کر کے اس کی اچھائیوں کا چرچا کیا جائے، اچھائیاں بیان کی جائیں۔ اس کی نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ جب کسی کی اچھائیاں بیان کریں گے نا تو وہ انسان خود اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے گا، یار یہ بندہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا ہے، یہ بھی اچھا کہہ رہا ہے، یہ بھی اچھا کہہ رہا ہے، اوے اگر ان کو میرے عیبوں کا پتہ چل جائے تو ان کے نظریات بدل جائیں گے، لہٰذا مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ اپنے عیبوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں میں اچھا یہ برا، میں اچھا یہ برا، میں اچھا یہ برا، پھر وہ کہتا ہے اب میں برا ہوں ہی نا تو اب مجھے برا ہی رہنا چاہیے، وہ پھر اپنی برائیوں پر ڈٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اوصاف کا تقاضا یہ ہے کہ محاسن کو بیان کیا جائے اور عیبوں پر پردہ ڈالا جائے۔ اور جہاں تک بات ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا غفار ہے کہ اس کے سیلاب مغفرت کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا مغفرت کا سیلاب کتنا بڑا ہے، آپ کے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا۔ آپ ذرا سنیے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قیامت کے دن مومن اپنے رب کے نزدیک ہوگا، قیامت کے دن مومن اپنے رب کے نزدیک ہوگا، اور کتنا نزدیک ہوگا کہ اللہ تعالی عز و جل اس کے اوپر اپنی حفاظت کا بازو رکھ دے گا۔ جس طرح ہم پاس دوست بیٹھا نا تو ہم اس پر ایسے بازو رکھ لیتے ہیں، اس طرح اللہ پاک اس پر اپنا دست قدرت کی حفاظت کا رکھ دے گا۔ اب جب دست قدرت رکھ لے گا نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا۔ ایک طرف بازو رکھا ہوا ہے اس پر اپنی حفاظت کا، اور دوسری طرف تو نے یہ گناہ کیا تھا نا، وہ کہے گا ہاں، یہ گناہ بھی تو نے کیا تھا نا، وہ کہے گا ہاں، یہ گناہ بھی تو نے کیا تھا نا۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہوں کا کیا کروائے گا؟ اعتراف کروائے گا، اقرار کروائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میں نے لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیا تیرے گناہوں کا، وہ کہے گا ہاں لا، دنیا میں کسی بندے کو میرے گناہ کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ فرمائے گا میں آج بھی نہیں پتہ چلنے دوں، جس طرح میں نے دنیا میں ستر رکھا نا تیرا، آج بھی تیرا ستر ہے، آج بھی تیرا ستر ہے۔ فرشتے اس کا نامہ اعمال لے کر آئیں گے، اللہ فرمائیں گے لپیٹ دو اسے مت کھولنا۔ اللہ، میں نے اپنے بندے کا دنیا میں ستر رکھا، آج بھی رکھنا ہے، فرمائے گا لپیٹ دو اس کو اور میرے بندے کو جنت میں داخل کر۔ اللہ کا سیلاب مغفرت یہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار نے فرمایا ابو ذر آپ تجھے آج ایک بات بتاتے ہیں۔ حضور ارشاد فرمائیے، فرمایا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا میں اس بندے کو جانتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا، حضور نے فرمایا میں اس بندے کو جانتا ہوں، اور فرمایا جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا نا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ، میرے آقا نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا۔ اچھا سنو ابو ذر غفاری، ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہیں گے؟ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سے دکھاؤ، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے
دکھاؤ اس کو، اس کے گناہ۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائیں گے۔